बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात होगी, जबकि पहली स्टोरी आज हमारी होगी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तान ब्रेकफास्ट के शुरका से खिताब। दूसरी स्टोरी आज हमारी होगी पंजाब हुकूमत ने 1 अरब से ज़ायद का एजाज़िया इमाम मस्जिद तक पहुंचा दिया है। तीसरी स्टोरी आज के प्रोग्राम में जो हमारी डिस्कस होगी वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुल्क की पहली ग्रीन पुलिसिंग का इफ्तिताह कर दिया है। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ बशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबशर इकबाल साहब। राना साहब आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। राना साहब, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हमने देखा है कि बड़े मुतहरिक हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से भी अगर देखा जाए तो अभी हम देखें तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर उन्होंने पाकिस्तान ब्रेकफास्ट के शुरका से भी खिताब किया। और अहम डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के जो सरबराह जो लोग हैं उन्होंने गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गजा जो पीस का हमने मुआहदा किया है तमाम ममालिक ने, ये तो खित्ते में बेहतरी के लिए किया है ना, अमन रहे ताकि हम मुज़ाकरात कर सकें। जो भी हमारी खारजा पॉलिसी, इसी में बेहतरी है कि हम नहीं तो कोई और आ जाएगा हमारी जगह पे। ये जो मुआहदा है पूरी दुनिया में अमन लेके आएगा। तो ऐसी चीजें पहले नहीं होती थी। मैं समझता हूँ ये जो मुआहदा है ये बहुत अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो डिसीजन है ना, इससे पूरी दुनिया में अमन आएगा। जैसे ईरान का था तो उसमें भी ट्रम्प साहब का पॉजिटिव बयान आया कि हम ऐसे जंग नहीं करेंगे। तो ये चीजें पॉजिटिव साइड पे सारी जा रही हैं। और जितनी खारजा पॉलिसी इन दो मुलाकातें हुई हैं मेन ट्रम्प साहब के साथ, तो जो ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान ने अपना आप मनवाया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। उसमें आर्मी फील्ड मार्शल साहब हैं, उसमें वजीर आजम पाकिस्तान है। तो उन्होंने जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू है बराबरी की बुनियाद पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये तो हमें पाकिस्तानी कौम को इस पे बहुत बहुत मुबारक है मेरी तरफ से। बल्कि जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उन सबको मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ। पीस में हर बंदे को शामिल होना चाहिए। अमन है तो सब कुछ है। तो दुनिया में जब अमन नहीं होगा ना ही मुल्क तरक्की करेंगे। हर जगह पे लड़ाई झगड़े। और ट्रम्प ने भी जो रोल प्ले किया है वो भी मिसाली है। उन्होंने जंगें रुकवाई हैं और आइंदा भी आहिस्ता आहिस्ता जो ठहराव उनमें आ रहा है तो उसमें आने वाले वक्त में बहुत बेहतरी होगी। और वो पॉजिटिव साइड पे सारी चीजें जा रही हैं। हम तो तनहा रह गए थे। मैं वजीर आजम साहब को, फील्ड मार्शल साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो खारजा पॉलिसी अब हमारी है, अल्लाह करे ये ऐसे रहे तो इसकी जितना भी टिनोर गुजरे इसकी दूसरी मिसाल कोई नहीं। एक दफा उस वक्त था मामला जब मियां नवाज शरीफ के क्लिंटन के साथ अच्छे मुनासिब थे तल्लुकात, लेकिन अब उससे भी बेहतरी की तरफ हम पहुंच चले गए हैं। हमारे तो हमसाये हमारे से सारे दूर हो गए थे। बांग्लादेश है हमारा भाई है, हमारे से बिछड़ा हुआ हमारा साथी है। और जितने भी बस अब 2 ममालिक के अलावा मुझे कोई पाकिस्तान से दूर नहीं नजर आ रहा। 3 तो उसमें से एक ममालिक शामिल हो गया है। तो वो भी इसी जो उनकी तरफ से शर्त पसंदी जो होती है, मुझे उम्मीद है इसमें जब वो भी आए हैं तो ट्रम्प साहब और दूसरे इत्तेहादी ममालिक उस पर मिलकर ये फैसला करेंगे कि आपने ये जो खित्ते में आग लगाते हैं कभी किसी तरफ, इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ, अब अमन की तरफ आप भी बड़े अमन के मेंबर बने और अमन के दाई बने। आपने ना गजा पे कोई ज्यादती करनी है जैसे कि मुआहदा हुआ है। बाद में भी छोटी मोटी चीजें हुई हैं, काफी 500-600 लोग शहीद हुए हैं। तो वो सारी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, बात करने का मौका मिलेगा। यानी कि अब पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करेंगे जब इस कमेटी में बोर्ड में बैठेंगे। तो ये बहुत बेहतर एक फैसला हुआ है। ठीक ठीक। राना साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। सलमान गनी साहब का रुख करते हैं। सलमान गनी साहब आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इस पे अब तक 20 ममालिक दस्तखत कर चुके हैं।
پاکستان کے ساتھ سعودی عرب ہے، قطر ہے، انڈونیشیا ہے، آذربائیجان ہے، کازقستان ہے، اور یہ اسلامی ممالک اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ جو صورتحال غزہ میں پیدا ہو گئی تھی، پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس سے پہلے انٹرنیشنل فورم پہ خاص طور پہ یو این کے پلیٹ فارم سے جو بات کی تھی، جو فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، یہ تحریک تو مسلم ممالک میں موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جنگ بندی میں بنیادی کردار ادا کیا، اور اس امن معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے جو یہ اب بورڈ بنا ہے، پیس آف بورڈ جو ہے، اس میں 20 ممالک نے دستخط کیے ہیں، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کر دیے ہیں۔ لیکن بات ہمیں جو دیکھنے والی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان اپنے اسی موقف پہ قائم ہے۔ کل پاکستان کے سپوکس پرسن نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح کر دیا تھا کہ فلسطین کے ساتھ ہمارا وہی اصولی موقف ہے، اور جو پہلے معاہدے کے تحت جو دارالخلافہ ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا، اور ہمارا مقصد امن ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گین جو ہے انٹرنیشنل فورسز کی کورٹ میں ہے، اور امن کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پر فلسطینیوں کی جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے ہوں گے۔ ایک بات میں کہنی ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امن معاہدہ کروا دیا، اس میں بڑا کردار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ادا کیا، اور وہ بڑے جنگوں کے خاتمے میں اپنا کریڈٹ لیتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اسرائیل نے وہ جارحانہ طرز عمل ختم نہیں کیا۔ اس نے بمباری کا سلسلہ بھی رکھا ہے، وہاں سے آپ خبریں دیکھ لیں کہ ہر آنے والے دن کے اندر فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امن معاہدے پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس بورڈ نے اب کچھ بنیادی چیزیں طے کرنی ہیں، اور اس میں ہمیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے، قطر کھڑا ہے، آذربائیجان، کازقستان، مسلم ممالک سارے موجود ہیں، انڈونیشیا موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بورڈ میں جو 8 سے 9 مسلم ممالک ہیں، ان کو ایک اسٹریٹجی طے کرنی ہوگی آپس میں بھی۔ ٹھیک سر، اس تقریب میں جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے۔ دیکھیں یہ آپ وہاں ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، اور آج جب ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھے پرائم منسٹر صاحب دستخط کر رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پہ پوچھا، تو پرائم منسٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی اس تقریب میں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب آپ فیلڈ مارشل صاحب کی بات کرتے ہیں تو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور عسکری لیڈرشپ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے بیرونی محاذ ہو یا اندرونی محاذ ہو، یکسوئی اور سنجیدگی ہے، اور یہ یکسوئی اور سنجیدگی صرف اسی معاملے میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کے معاشی معاملات پہ اور خاص طور پہ سرمایہ کاری کے عمل کے حوالے سے۔ آپ نے ابتدائیے میں جس بریک فاسٹ میٹنگ کا ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے پاکستانیوں کو ان ساری اصلاحات اور اقدامات سے آگاہ کیا جو پاکستان کے اندر معیشت کا قبلہ درست کرنے کے لیے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وزٹ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کے امکانات بڑھیں گے، اور یہ جس کانفرنس میں گئے ہیں وہاں پر ایک اور کانفرنس بھی پاکستان اور ورلڈ اکنامک فورم نے مشترکہ طور پہ کرنی ہے، جس میں دنیا بھر کی بڑی کمپنیز کے ذمہ دار موجود ہوں گے، اور شہباز صاحب تو ایسے موقع کو ضائع نہیں ہونے دیکھیں ان کی ترجیح ہمیشہ پاکستان کی معیشت رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا پروگرام لیا ہے، آئی ایم ایف کے پاس سے پروگرام لینے کے بعد آپ دیکھیں سارے خطے کے اندر ان کی ترجیح اسلام آباد بنے، تو میرا خیال اس ساری ایکٹیویٹی کو آپ بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں تو اس سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے امکانات بھی بڑھیں گے، اور خاص طور پہ جو فلسطین کے حوالے سے امن منصوبہ ہے اس کی پیش رفت میں بھی پاکستان کا رول اہم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پرویز بشیر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں یہ جو یہ فورس اپنا یہ جو غزہ بورڈ کا جو ہوا ہے نا، اس میں امریکن جو صدر ہیں ٹرمپ نے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو اس کا دستخط کے لیے کہا کہ بھئی آپ تیار ہوئے ہیں، تو انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا، اس لیے کہ اس میں 8 اسلامی ممالک شامل ہیں، اور جو ابھی تک اور یہ تعداد جو ہے وہ یقیناً بڑھ جائے گی، اور اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹریچر ہے اور اہمیت جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ بے حد زیادہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور خاص طور پر یہ جو مئی کا جو مارکا ہوا تھا نا، اس کے بعد سے پاکستان توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ٹرمپ جو ہے بار بار ذکر کرتے ہیں، فیلڈ مارشل ان کے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف ان کی خاص توجہ رہتی ہے، اور اس کے یہ جو بورڈ ہے، یہ بورڈ کا مقصد جو ہے کوئی کنٹروورسی کو اس میں نہیں آنا چاہیے، اور اس میں کنٹروورسی موجود بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو جب آپ کی جنگ بندی ہوئی تھی نا،
اس کو ایک پائیدار شکل دینا ہے ٹھیک اس جو جنگ بندی کو. اس کے علاوہ وہاں کی جو تعمیر اور ترقی ہے اس میں جو وہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں ہم نے. وہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے. بعض لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں کہ وہ فورس جو ہے وہ استعمال ہوگی اور حماس کے خلاف پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کا جو بورڈ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بورڈ جو ہے وہ جنگ بندی اور وہاں کے جو مسائل ہیں معاملات ہیں اور جو غزہ کی جو فلسطین کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرے گا. یہ دیکھیں نا جب کوارڈینیشن ہوگی آپ کی, ورنہ اگر کوارڈینیشن نہ ہو تو آپ پھر اپنا مدعا, اپنا نقطہ نظر اور اپنا نظریہ آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک, بالکل. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک فورم مل گیا ہے کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ ان کو اپنا جو نقطہ نظر ہے, اپنا جو نظریہ ہے وہ پیش کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. رانا مبشر اقبال صاحب کا رخ کریں گے. رانا صاحب, ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے اگر بات کریں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ترجیح جو ہے وہ ہمیشہ پاکستانی معیشت کو بہتر کرنا بھی ہے. تو عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی ان کی جو بات ہوئی ہوگی یقیناً وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے بڑے بہترین مواقع موجود ہیں. بھارت صاحب جس دن سے بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم آئے اس دن سے لے کے آج تک دیکھیں, یہ تو ابھی جو گئے ہیں اس کا تو رزلٹ ملے گا. ہر آنے والا دن معاشی طور پہ پاکستان کے لیے بہت بہتری کا دن آیا ہے. اور اب ہمارے جو پاس زر مبادلہ ہے دیکھیں کہاں سے اٹھ کے اب ہم تقریباً 20 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. اس وقت تو ہمارے پاس 15 دن کی امپورٹ کے لیے کچھ نہیں تھا, تو نہ ہی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, ہر چیزیں بڑھ رہی ہیں. پہلے تو اپنے ملک کی بات کریں, انویسٹمنٹ تو آئے گی لیکن ہم جو اپنے ملک سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں بھی بہتری آ رہی ہے اور امپورٹ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کے معاشی طور پہ جو IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کا اعتماد ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے. وہ ہر وقت جب بھی اس کو دوبارہ رینیول کی طرف جاتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. جیسے کہ میرے دونوں بھائیوں نے کہا کہ بڑا بہتری کی طرف, اور یہ میسج جاتا ہے. اور اب یہ جو میسج جائے گا پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے, IMF بھی کہہ رہا ہے, باقی یہ امن معاہدہ بھی ہوا ہے اور چیزیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جتنے بھی انویسٹر ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کریں گے انشاءاللہ جب بھی گئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ملک کی بہتری کے لیے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. اور اب جن لوگوں کے ساتھ سارے تمام ممالک کے ساتھ وہ یہ میٹنگز کریں گے اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور ملک اپنے بہت بہتری کی طرف جائے گا. اور آنے والے وقت میں پاکستان کا جو اڑان کا لفظ دیا تھا اور پاکستان آگے ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. ہماری انشاءاللہ IMF سے بھی جان چھوٹے گی اور آرمی چیف صاحب نے بھی, فیلڈ مارشل صاحب نے بہت بڑے معاہدے کیے ہیں اور بھی وہ بھی ان سب بھائیوں کے علم میں ہے. ادھر سے بھی ہمیں زر مبادلہ ملے گا اور خاص کر کے جب ملک میں امن آئے گا, یہاں پہ سارا کچھ ہوگا, سراؤنڈنگ میں امن ہوگا, جنگ کی فضا نہیں ہوگی تو لوگ آئیں گے. اب پاکستان جو ہے یہاں پہ لوگ تمام ممالک جو ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تمام جتنے بھی ادھر ہمارے دوست اسلامی ممالک ہیں ہر ایک نے بات کی ہے اور سارے آلریڈی اعلان کر چکے ہیں. مزید ادھر جو انویسٹر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں بزنس مین اب وہ بھی پاکستان میں آئیں گے. اس کا ملک کی سمت صحیح ہے معاشی طور پہ. اور دیکھیں ہماری سٹاک مارکیٹ کہاں سے کہاں چلی گئی, وہاں پہ 43,000 پہ تھی, اب وہ 1,80,000 87,000 پہ پوائنٹ پہ چلی گئی ہے. یہ سارے انڈیکیشن پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں. باقی آپ بات کر رہے تھے غزہ کے حوالے سے, اب اسرائیل وہ بدماشی نہیں کرے گا, وہ امن کمیٹی کا ممبر بنا ہوا ہے, یہ جو بنی ہے وہ نہیں چلے گی. اس نے بہت زیادتی کی ہے, ٹرمپ صاحب نے جو معاہدہ کیا اس نے معاہدے کی وائلیشن کی ہے. اب سب ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں اور سارا وہ ایک کینڈے میں آ گیا. اگر نہیں کرے گا تو پھر جو معاہدہ تو تبھی قائم رہے گا نا جو معاہدے کی پاسداری کرے گا. جو معاہدے میں وہ پاسداری نہیں کرے گا پھر وہ اس کا رزلٹ بھگتے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے ٹرمپ صاحب کی سربراہی میں یہ جو امن معاہدہ ہے یہ
یابی کی طرف بڑھے گا. اور پرائم منسٹر تو بائیکاٹ کر کے چلے گئے تھے, ہماری کون سی جو اسپیچ کرنے لگے تھے اسرائیل کے. رانا صاحب شہباز شریف صاحب بڑی توجہ کا مرکز بنے رہے, سرگوشیاں بھی کرتے رہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو کیونکہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں, شہباز شریف صاحب کے کلوز بھی ہیں, تو شہباز شریف صاحب جس طرح اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ تو انہیں دیکھا, لیکن اب جب سے پرائم منسٹر بنے تو عالمی سطح پر جو ہے وہ بڑا بہترین نام بنایا. دو چیزیں, نیت اور دل. جب بندہ نیت سے اور دل سے, پرائم منسٹر دن رات جتے ہوئے میں ملک کو معاشی طور پہ بہتر کرنا ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم ہو رہے ہیں اور مزید بہتر ہوں گے. تو پرائم منسٹر اس لیے توجہ کا مرکز بنے ہیں جو حالیہ دنوں میں آپ نے جنگ جیتی ہے, ابتدا مین وہاں سے ہوئی ہے. تو پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے, اس میں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, انہوں نے جس طریقے سے بین الاقوامی دنیا میں سارا کچھ فوج نے اپنا مقام بنایا, اس سے بڑھ کے شہباز شریف صاحب نے جیسے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور امن کا پیغام دے کے کہ انکوائری کرا لیں غیر جانبدار, جب اس نے کی تھی ہندوستان میں, تو انہوں نے کہا تھا, اس سے ثابت ہو گیا کہ پرائم منسٹر جو ہے اس لیے توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں اس کا مطلب وہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم کھلی کتاب ہیں, دیکھیں ہم کسی سے زیادتی کرنے والے نہیں ہیں, ہم امن کے داعی ہیں اور امن چاہتے ہیں. تو جب کوئی ہماری طرف دیکھے گا تو پھر ہم ایسے, ان کو پتا ہے بریو پرائم منسٹر ہے, اور وہ جو بھی ہے سارے توجہ طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں نا. اب پاکستان ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اس لیے وہ توجہ کا مرکز بن رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. اور آنے والے وقت میں مزید انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام حاصل کرے گا. اور وزیر اعظم نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے اپنے ملک کی بہتری کی بات کی ہے اور امن کی بات کی ہے. خطے میں امن چاہیے. ہم نے تو افغانستان کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا تھا, اس لیے سب کو پتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور پاکستان نے جتنی لڑائی لڑی ہے دہشت گردی کی, یہ پاکستان کا ہی کام ہے, اتنی چیزیں برداشت کر گیا, اور آج بھی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے, بلکہ پوری دنیا کی پاکستان جنگ لڑ رہا ہے. تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو بھی, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی, کہ یہ پاکستان جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ, اتنی تو دہشت گردی کی جنگ کسی نے بھی نہیں لڑی جو پاکستان لڑ رہا ہے. ہم نے اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے, سینکڑوں ڈالرز کا. تو ایک دنیا میں امن رہے, اور انشاءاللہ یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم ہر طرح سے پاکستان کا بھی دفاع کریں گے, بلکہ پوری دنیا میں امن کے ہم دائی بنے ہیں, اور وہ بنے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, ساتھ رہیے گا. دوسری سٹوری آج ہماری سلمان غنی صاحب کا رخ کریں گے کہ معزز امام صاحبان کے حوالے سے بات کریں. بہت ہی امام مسجد جو ہے وہ بہت معزز لوگ ہوتے ہیں. 1 ارب کا اعزازیہ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پہنچا دیے. دیکھیں یہ جو مساجد اور مدرسے ہیں ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر تعلیم کی ترویج میں پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر کا ایک رول ہے. ہمارے یہاں مدرسوں اور مساجد کا بھی ایک رول ہے. اور جس طبقے کے لیے پنجاب حکومت نے اور خاص طور پہ چیف منسٹر پنجاب نے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے انیشیٹو لیا ہے, یہ لوگ معاشی دباؤ میں رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے محلوں کے اندر امام صاحبان کی اپنی ایک عزت ضرور ہے, لیکن وہ معاشی کرائسس سے 2-4 کسی حکمران نے آج تک نہیں تھا سوچا. اور آپ دیکھ لیں کہ مذہبی تمام طبقات نے اس عمل کو اپریشیٹ کیا ہے, اور 1 ارب کا اعزازیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک طرف انہوں نے معاشی دباؤ میں سے نکالا ہے, دوسری طرف مذہبی معاملات کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے کہ یہ ہماری زندگیوں میں سے نکل نہیں سکتا, ایک کمٹمنٹ ہے. لیکن ایک بات میں اس میں ضرور کہوں گا کہ ماضی کے اندر ہمارے ہاں یہ جو فروئی اختلافات پیدا کر کے ایک انتشار کی کیفیت تاریخ کی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم امن کی, ترقی کی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں مذہبی سیاسی حوالے سے ایک یکسوئی اور سنجیدگی ہونی چاہیے. اور پاکستان کی مساجد سے دیکھیں, بات ہے اسلام جو ہے محبت کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے, بھائی چارے کا درس دیتا ہے. ریاست مدینہ کا ذرا جائزہ لیں کہ ریاست مدینہ میں اقلیتوں کا بھی بھرپور تحفظ حاصل ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے نکل کر پاکستانیت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ہمارے مساجد, ائمہ کرام, ہمارے خطبہ حضرات جو ہیں وہ اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیں. ابھی رانا صاحب جو بات کر رہے تھے نا سرمایہ کاری کی, دیکھیں سرمایہ کاری کا عمل جو ہوتا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ اور ایک خاص سازگار ماحول کے ساتھ مشروط ہوتا ہے.
ماضی کے اندر پاکستان کے اندر اس طرح کی سیاست نہیں ہوئی تھی جس سے معیشت پر اثرات ہوں. پچھلی ایک دہائی سے یہ سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہے. آپ دیکھیں کہ آئین قانون ریاست کے مفادات کو مد نظر رکھا جاتا تھا, لیکن یہ جو معیشت پر سیاست کا عمل ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو ڈیمیج کیا ہے. اور آپ یاد کریں کہ ایک پرائم منسٹر نے خود IMF کو کہہ دیا کہ پاکستان کو لون نہ سینکشن کیا جائے, اور موجودہ پرائم منسٹر نے اس وقت جو صورتحال طاری کی گئی تھی اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, ایک مشکل صورتحال سے پاکستان کو نکالا. IMF نے آپ کو $7 ارب کا پروگرام دیا ہے, اس کے بعد دنیا بھر کی نظریں پاکستان کی طرف آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ عسکری حوالے سے ہماری فوج کے ایک بڑے کردار نے دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی بخشی ہے, اگر ہم معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے تو وہ پاکستان حضرت اقبال کا, قائد اعظم کا پاکستان ہوگا. اصل مقاصد پاکستان بنانے کے یہی تھے کہ پاکستان دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ایک پالیسیز کا رخ متعین کر دیا ہے اور یکسوئی اور سنجیدگی کے ساتھ معاشی معاملات کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے اور ایسی سیاست کی نفی ہونی چاہیے جو ملک کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کرے. بالکل ٹھیک ہے. پرویز بشیر صاحب, پنجاب میں اب تک 68,000 سے زائد آئمہ مساجد رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن کرا چکے ہیں, اور حکومت پنجاب جو یہ اس پروگرام کی مد میں تقریباً سالانہ 20 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ خرچ کرے گی. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جس طرح سلمان غنی صاحب نے بات کی, بہت معزز ہیں ہمارے لیے یہ. عمر صاحب دیکھیں, بہت بڑی رقم ہے اور بہت معزز حضرات ہیں ائمہ کرام جو ہیں, اور ان کا اثر و رسوخ بھی بہت ہے. جب یہ خطاب کرتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں یا اپنی تقریر کرتے ہیں یا وعظ کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے کام بھی لیے جا سکتے ہیں. معاشرے میں جو برائیاں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں برائیوں کے علاوہ جس کی ترویج اور فروغ, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پولیو ہے, اب اس سے بعض لوگ جو ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں. یہ جو ائمہ کرام ہیں اس میں مدد کر سکتے ہیں. یہ منشیات کا خاتمہ ہے یا اور سماجی برائیاں ہیں, اس سے کام بہت لیا جا سکتا ہے. جی. اچھا, یہ جو آپ رقم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کرام کو ضرورت تھی, اس بات کی ضرورت تھی تو انہوں نے قبول بھی کیا. اور ہر معاشرے میں جس طرح سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے ابھی کہ ان کا حق بنتا ہے. یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے, مریم نواز کا بہت بڑا اسٹیپ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ دیگر صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے. اب ظاہر ہے دوسرے صوبوں کے جو ائمہ کرام ہیں یہ سوچیں گے کہ بھئی ہم کیوں کسی سے چندہ لیں, کیوں چندے کی طرف کیوں جائیں, یا کوئی ایسی زندگی گزاریں جس میں آپ دباؤ کا شکار رہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک سماجی طور پہ اور مذہبی طور پہ ان کا رتبہ جو ہے وہ اور بلند ہوگا اور بہتر انداز میں وہ اپنا کام کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. رانا مبشر اقبال صاحب, آپ کا تو حلقہ بھی جو خصوصاً N123-24 دونوں مدرسے بھی بہت ہیں اور مساجد بھی بہت ہیں. سلمان غنی صاحب آپ کو جو کہہ رہے ہیں رانا مبشر صاحب, ہم نے تو وزٹ کیا کیونکہ سلمان صاحب بھی, پرویز بشیر صاحب, ہم بھی, آپ کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہاں پہ مساجد میں, مسجد ابراہیم جو کانا کے آگے, اس طرح کافی آپ کے حلقے میں مساجد بھی ہیں, مدارس بھی ہیں, اور یہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں بلکہ. لیکن یہ بڑا اہم انیشیٹو ہے جو میاں محمد نواز صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیا ہے. بڑا احسن اچھا اقدام ہے. یہ جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے انیشیٹو لیا ہے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اس وقت. یعنی کہ یہ پہلے بھی کوئی لے سکتا تھا, لیکن جس کے حصے میں کوئی چیز آ جائے تو اسی کو اس کا جو بھی اجر ملتا ہے. اس وقت ملک کو اس چیز کی بہت بڑی ضرورت تھی. علماء کرام کو نوازا جائے, اس لیے کہ وہ جو قوم کو جمعے میں لیکچر دیتے ہیں, وہ خطبہ دیتے ہیں, اس میں جو بچے بڑے چھوٹے اس خطبے سے سیکھتے ہیں ہمارے بڑوں کی کیسے زندگی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے زندگی تھی, ان کی حیات طیبہ پہ بات ہوتی ہے اور اللہ کا جو حکم ہے اس پہ چلنے کے لیے بتایا جاتا. تو جو کہ آنے والی نسل میں سے کافی لوگ بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے, اس سے بہت اچھا میسج جائے گا. اور علماء کرام کی بھی یہ اب ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ مسجدوں میں خطبہ دیں, جو ہمارے اللہ کے نبی کی زندگی تھی, ہمارے آنے والے بچے, آنے والی نسلیں اس کے مطابق زندگی گزاریں, بڑوں کا احترام کریں, ان کو عزت دیں. جو بھی ہے یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی.
تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اور جتنا بھی وزیر اعلیٰ کو اس میں اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. یہ جو انہوں نے یہ ثواب حاصل کیا ہے نا, میرا خیال اس کے متبادل کوئی نہیں. کچھ علماء حضرات ایسے ہوتے ہیں باعزت ہوتے ہیں, وہ کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے, تو پتہ نہیں اپنا کیسے اپنی فیملی کا گزارا کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت احسن اقدام ہے. اور اب علماء کرام کے ذمہ یہ بات آ گئی ہے کہ وہ اپنا فرض نبھائیں اور اپنی قوم کی تربیت کریں. ہمیں پوری قوم کو اب تربیت کی ضرورت ہے. مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے. بڑی اچھی قوم ہے ہماری, لیکن ہم ادب کھو گئے ہیں, ہم بڑے چھوٹے کا احترام کھو گئے ہیں, ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں. ہم تو یہ دیکھو نا, دہشت گردی ہمارے اپنی کر رہے ہیں نا, کوئی ورگلا لیتے ہیں, گروپ بن جاتے ہیں. تو ساری ہم نے ان سب چیزوں سے ملک کے جو آنے والی نسلیں ان کو نکال کے سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ چلانا ہے. یہ بہت بڑا, اب علماء کرام اپنا یہ فرض ادا کر دیں تو ہماری قوم کی جو تربیت ہو جائے گی تو آنے والی نسلیں اس سے فیض یاب ہوں گی. ورنہ ہم محرومیوں کی طرف جا رہے تھے, اب بہتری کی طرف جائیں گے. اچھا رانا صاحب, پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گرین پولیسنگ یونٹ کی الیکٹرک پیٹرولنگ گاڑی کا یونٹ کا افتتاح کیا. اس گاڑی کا خود معائنہ بھی کیا اور خود ڈرائیو کی بلکہ وہیکل. تو کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اوور آل کاموں کے حوالے سے؟ آپ تو یہاں پر بیٹھتے ہیں, کھلی کچہریاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں, ہلکے ہلکے لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اس وقت کارکردگی کو؟ جو بھی کام ہوئے ہیں بڑے احسن اقدام ہوئے ہیں. CCTV کا دیکھ لیں, اور چیزیں دیکھ لیں, ستھرے پنجاب کا دیکھ لیں, ساری چیزیں جو بھی ہیں یہ بہت اچھے اقدام انہوں نے کیے ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. لیڈرشپ کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں, آنکھیں بھی ہوتے ہیں, کان بھی ہوتے ہیں. جو بابو لوگ ہیں نا, یہ ساری چیزیں جمع تفریق میں کر دیتے ہیں, صحیح حقائق نہیں آنے دیتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہیں کہیں پہ نا 19-20 کا فرق ہے. تو لیکن پولیٹیکل لوگوں سے پوچھنا چاہیے, جو پولیٹیکل لوگوں کو فیلڈ کا پتہ ہے نا, وہ کسی اور کو نہیں پتہ ہوتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کس جگہ پہ کیا ہے. یہ پولیٹیکل لوگ بتاتے ہیں نا, ہمارے ادھر بجلی کے ٹاور لگنے والے ہیں, وہاں پہ سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے, وہاں پہ کریمنل لوگ ہیں, وہاں پہ ہیروئن فروش بیٹھے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے حلقے کے لوگ, پولیٹیکل لوگ جو ہیں لیڈرشپ کو بتاتے ہیں. یہ باتیں بھی زیادہ ہونی, اس سے بہت بہتری ہو جائے گی. میڈم ہماری چیف منسٹر صاحبہ اتنی خبردار ہیں کہ جتنا کہے, جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ پروجیکٹ وہ لے کے آئی ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کئی جگہوں پہ نا صحیح چیزیں نہیں. اتنا بڑا انہوں نے یہ پیکج دیا نا. حال پنجاب کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکس اگر کر لی جائے تو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پھر ہم جب بات کریں کہ آپ کیونکہ یہاں پر عوامی نمائندے بھی ہیں, حلقے میں موجود بھی رہتے ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں امن و امان کی صورتحال پنجاب میں؟ امان بہت بہتر ہوا الحمدللہ. کرائم بہت نیچے آیا ہے, یعنی کہ 60% کرائم نیچے آیا ہے. FIR جو ہوتی تھی سارا کچھ قبضہ مافیا کو نکیل ڈالی ہے. انہوں نے بڑے بڑے اچھے اقتدام کیے ہیں. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے لاہور ڈیولپمنٹ پیکج ہے, انہوں نے اتنا فنڈ دیا بغیر مانگنے کے, ورنہ رل جاتے تھے پولیٹیکل لوگ. لیکن اس میں جو کرنے والے تھے, افسر شاہی تھی نا, انہوں نے پری کوالیفیکیشن نہیں کی. پری کوالیفیکیشن لازمی ہے, ایک دفعہ پورے بندے نہیں آتے, دوسری دفعہ کر لو, تیسری دفعہ. کچھ لوگ نان ٹیکنیکل آ گئے ہیں, تو وہ یہ افسر شاہی چیزیں چھپا رہی ہے. میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں. تو جو پہلے کمشنر تھے, میری بات ہوئی تو کہنے لگے آنے والے وقت میں ہم ٹھیک کر لیں گے. تو یہ چیزیں جن لوگوں نے آج تک کوئی گیا ہی نہیں, کوئی بندہ اسکول ہی نہیں گیا, وہ کسی کو کیا ایجوکیشن دے گا؟ جنہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہی نہیں, ان کی کوئی ٹیکنیکل ٹیم ہی نہیں ان کے پاس, وہ لوگ کام چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. اب دوبارہ کوئی بہتری کی طرف میڈم نے ایکشن لیا, ان کے یہ چیز علم میں آ گئی, اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ چیزیں چھپاتے ہیں کچھ جو ہے نا بیوروکریسی, ان کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ کے پولیٹیکل ٹیم کو بھی ساتھ لے کے ہم چلیں. بالکل ٹھیک ہے. میں سلمان غنی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. سر کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ترقیاتی کاموں کو اور پھر امن و امان کی صورتحال؟ دیکھیں, آپ نے جس سسٹم کی بات کی ہے, گرین پالیسی کی بات ہے کہ ہمیں پنجاب کی سطح پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایک جواب دہی کا عمل ہے. آپ پولیس سے جب بہت زیادہ توقعات قائم کرتے ہیں
تو پھر ان کو سہولتوں کی فراہمی بھی یقینی بنانی پڑتی ہے. اس پروگرام میں جو سمجھاؤں کہ وہاں پر پولیس کو خاص طور پہ جو وہیکلز کی فراہمی کا عمل ہے اسے یقینی بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے لاہور کے اندر پولیس کی گاڑیاں دیکھ کے شرم آتی تھی کہ وہ بیچارے جب اس میں ڈیزل اور پٹرول ڈالوانے کے بھی قابل نہیں رہے. جب آپ نے کسی ادارے کی کارکردگی لینی ہوتی ہے تو اس کے مسائل کا حل بھی یقینی بنانا ہوتا ہے. اور جب آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے. سب سے اہم بات جو میں لاہور کی سطح پہ محسوس کر رہا ہوں چونکہ میں جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں, ایک وقت تھا کہ اسٹریٹ کرائم بہت تھا, یہ موبائل چھیننے کی وارداتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھیں, لیکن لاہور کی پولیس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے. بہت حد تک اس میں بہتری آئی ہے. اور دوسری طرف میں پختونخوا کا ذکر ضرور کروں گا. دیکھیں پختونخوا پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے اور وہاں کے چیف منسٹر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس پہ توجہ دیں. دیکھیں یہ جو الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں انہیں اپنی کارکردگی بنانی چاہیے. ان کو لوگوں کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک سیاسی ایجنڈا لے کے دوسرے صوبوں کا تو آپ وزٹ کرتے نظر آئیں اور پختونخوا جو ہے وہ جرائم کی اور بدامنی کی اور دہشت گردی کی آگ میں جلتا نظر آئے. صوبائی حکومتیں جب ذمہ داری لیں گی, جب ایشوز کو کریں گی, اس پہ کام کریں گی تو یقیناً رزلٹس بھی بنیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن اس میں گنجائشیں بھی موجود ہے. مزید اس پرویز بشیر صاحب کوئی کمنٹ ایک. میں تو یہ کہوں گا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب ہیں ان کا آپ کسی سبجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اوپر اتنی طویل آپ گفتگو کر سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. یہ جو گرین پالیسنگ ہے اس سے جڑا ہوا ہے ہیلتھ کا بھی ایشو, اس لیے کہ ماحول بہتر رہے گا, پیٹرولنگ زیادہ ہوگی, اخراجات میں کمی ہوگی, اخراجات ماحول دوست بھی ہے جی ماحول دوست بھی اور 410 کلومیٹر فی چارج تقریباً, تو اخراجات میں بھی کمی ہوگی اور نگرانی کا کام پیٹرولنگ زیادہ سے زیادہ ہوگی. اچھا ان کا ایک اور جو بات ہے وہ جو ہے کہ ہر گھر کا جو ہیلتھ پروفائل ہے وہ بہت بڑا اقدام ہے. وہ بہت آپ کسی سبجیکٹ کو دیکھ لیں تو اتنے بڑے بڑے اقدامات ہیں کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. صحیح, بالکل. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, بہت بہت شکریہ پرویز اور بہت بہت شکریہ رانا مبشر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. آج کے پروگرام میں غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت جو ہوئی اس پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر جو بریک فاسٹ کے شرکاء سے خطاب تھا وہ بھی ڈسکس کیا گیا. معزز امام صاحبان کے لیے جو اعزازیہ ہے 1 ارب سے زائد جو جاری ہو چکا ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی. اور جو پیٹرولنگ کے لیے پہلی الیکٹرک گاڑی پنجاب کا ایک منفرد اعزاز ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.